बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 250 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे इराक में करामता की शोरिश। लेकिन उससे पहले हम बैत वली अहदी का जिक्र करेंगे। सन 301 हिजरी में मुक्तदर ने अपने 4 साल बेटे अबुल अब्बास को, जो बाद में कहर बिल्ला के बाद राजी बिल्ला के लक़्ब से तख्त खिलाफत पर बैठा था, अपना वली अहद बनाया और मिस्र और मगरब की गवर्नरी इसके नाम के मुअन्नस खादम को इसकी नियाबत में मिस्र की तरफ रवाना किया। इसी साल हसन बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन उमर बिन अली बिन हुसैन बिन अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने, जो अल-तरोश के नाम से मशहूर हैं, सूबा तबरस्तान पर कब्जा कर लिया। अतरोश ने तबरस्तान और विलियम में इस्लाम की खूब इशाअत की और इस इलाके के रहने वालों को अपने वाज और पंद से दायरा इस्लाम में दाखिल करके क़ुव्वत हासिल की और तबरस्तान पर कब्जा कर लिया। अतरोश मज़हबन ज़ैदी शिया थे, इसलिए इन लोगों का जो अतरोश की कोशिश से मुसलमान हुए थे, यही मजहब हुआ। अतरोश के तमाम सरदारान ने लश्कर दलीमी थे। सन 304 में वाली खरासान ने तबरस्तान पर हमला करके अतरोश को कत्ल कर दिया। सन 302 में अबैदुल्लाह मेहदी ने अपने सिपह सलार रखफा शाह कनामी को अस्कंदरिया पर हमला करने के लिए रवाना किया। मुअन्नस खादम ने, जो मिस्र पहुंच चुका था, मुकाबला किया। सख्त मार कार्रवाइयों के बाद महदवी फौज 7000 आदमियों को मकतूल कराकर अफ्रीका की तरफ भाग गई। सन 307 में अबैदुल्लाह ने अपने बेटे अबुल कासिम को एक अजीम शान लश्कर देकर मिस्र पर हमला करने के लिए भेजा, जो मुअन्नस के मुकाबले में शिकस्त खाकर और बाद बहुत से सरदारों को गिरफ्तार कराकर वापस गया। इसी साल कैसर रूम ने मुक्तदर बिल्ला से सुलह की और दोस्ती और मोहब्बत के तल्लुकात कायम करने के लिए अपने सफीर बगदाद में रवाना किए, जिनके इस्तकबाल में बड़ी शान शौकत का इज़हार किया गया। सन 308 में अबैदी लश्कर ने मिस्र की एक हिस्सा पर कब्जा कर लिया। करामता का एक गिरोह सूबा बहरीन पर काबिज व मुस्तसरफ था, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। सन 311 में करामता के सरदार अबू ताहर सुलेमान बिन अबी सईद जनानी ने एक रोज रात के वक्त 1700 आदमियों के साथ बसरा पर हमला किया। शहर पनाह की दीवारों पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ गए और मुहाफिजों को कत्ल करके शहर पनाह के दरवाजे खोल दिए गए और कत्ले आम शुरू कर दिया। बसरा का अमल मुतला होकर मुकाबला पर आया और करामता के हाथ से कत्ल हुआ। अबू ताहर ने बसरा पर कब्जा कर लिया। 17 रोज तक बसरा में क्याम किया। माल और इसबाब और औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके 18वें रोज हिजर की तरफ कूच कर गया। खलीफा मुक्तदर ने इस हादसा की खबर सुनकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फारूकी को बसरा की सन गवर्नरी अता की और बसरा की जानब रवाना किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस वक्त बसरा में पहुंचा जब अबू ताहर वहां से रवाना हो चुका था। सन 313 में अबू ताहर करामती ने फौज लेकर मक्का से वापस आने वाले हाजियों के काफिलों को लूटा और अबुल हजानी अमदानी और मुक्तदर बिल्ला के मामून अहमद बिन बदर को, जो इन काफिलों में थे, गिरफ्तार करके ले गया। चंद रोज के बाद इन दोनों को रहा कर दिया गया और खलीफा मुक्तदर से हवाज को तलब किया। खलीफा ने इनकार किया तो अबू ताहर ने फिर काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। खलीफा ने फौज भेजी। अबू ताहर ने शाइख फौज की शिकस्त देकर कूफा तक इसका तआक़ुब किया और कूफा पर कब्जा करके 6 रोज तक कूफा में क्याम किया और वहां से बेहद माल और असबाब लेकर हिजर की तरफ रवाना हो गया। सन 313 हिजरी में करामता के खौफ से किसी ने हज नहीं किया। सन 314 हिजरी में खलीफा मुक्तदर ने यूसुफ बिन अबी अल-साज को अज़रबैजान से तलब करके बिलाद शर्किया की हुकूमत सरबर्द की और अबू ताहर करामती के मुकाबला का हुक्म दिया। इस साल कोई मुकाबला न हुआ। रमजान सन 315 हिजरी में
ابو طاہر فوج لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر واسط سے کوفہ کے بچانے کے یوسف چلا، مگر ابو طاہر نے یوسف سے ایک روز پہلے پہنچ کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ یوسف نے آ کر لڑائی شروع کی۔ یوسف کی فوج اور ابو طاہر سے شکست کھا کر فرار ہوئی اور یوسف زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ ابو طاہر نے یوسف کے علاج پر ایک طبیب مقرر کیا۔ بغداد میں ایک خبر پہنچی تو وہاں سے خلیفہ نے مونس کو روانہ کیا۔ مونس کے پہنچنے سے پہلے ابو طاہر کو کوفہ چھوڑ کر عین التمر کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ ابو طاہر نے کوفہ سے روانہ ہو کر انبار پر قبضہ کیا اور وہاں کی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ آخر نصر حجاب بغداد سے چلا اور مونس کے ساتھ مل کر دونوں نے 40,000 فوج سے کرامتا پر حملہ کیا، مگر شکست کھائی۔ ابو طاہر نے یوسف کو جو اس کی قید میں تھا قتل کر دیا۔ اس شکست کا حال سن کر اہل بغداد سخت پریشان ہوئے اور بغداد چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ شروع میں سن 316 میں ابو طاہر نے انبار سے کوچ کر کے مقام ربح کو لوٹا اور ایک شب اور روز اپنے لشکریوں کو لیے اہل ربح کا خون مباح کر دیا۔ اہل کرتبیہ اہل کرکسیہ نے اس قتل عام کا ہیبت ناک منظر دیکھ کر امن کی درخواست کی، جس کو ابو طاہر نے منظور کر لیا۔ پھر فوجی دستے شب خون مارنے کے لیے ادھر ادھر روانہ کیے۔ 3 روز کی مسلسل جنگ کے بعد رقہ کو فتح کر لیا گیا اور صوبہ جزیرہ پر قابض اور متصرف ہو گیا۔ بغداد سے فوجیں روانہ ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سن 316 میں ماہ شوال میں کرامتا ہجر کی طرف چلے گئے۔ پھر چند روز کے بعد انہوں نے سواد واسط عین التمر میں مختلف جماعتوں کی شکل میں حکامہ آرائیں برپا کی۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب بصری اور ابن قیس وغیرہ سرداروں کو کرامتا کی سرگوبی پر مأمور کیا۔ کرامتا کی جماعتیں شکست کھا کر اپنے علم چھوڑ کر فرار ہوئیں اور ان علاقوں میں امن و امان قائم ہوا۔ اسی سال ابو طاہر نے ایک مکان بنوایا، اس کا نام دارالجہرت رکھا گیا۔ 314 میں اہل روم نے ملتیہ کو فتح کر لیا۔ سن 315 میں وہ میت پر قابض ہو گئے اور شہر کو غارت کر کے جامع مسجد میں ناقوس بجوایا۔ اسی سال اہل ولیم نے رے اور جپال کے علاقہ پر حملہ کر کے 1000 آدمی قتل کیے۔ اسی سال رومیوں نے خلاتا پر قبضہ کیا اور وہاں کی جامع مسجد میں سے ممبر نکال کر اس کی جگہ صلیب قائم کر کے گرجا بنا لیا۔ سن 317 میں مونس المعروف مظفر نے مقتدر کو معزول کیا۔ بات یہ تھی کہ مقتدر مونس کی بجائے ہارون بن غریب کو عرض یعنی حاجب بنانا چاہتا تھا۔ مونس کو اس کا حال معلوم ہوا تو فوج اور اکثر اراکین کو ہمراہ لے کر کیسر خلافت پر چڑھایا۔ مقتدر کو گرفتار کر کے محمد بن معتضد کو القاہر باللہ کی لقب سے تخت نشین کیا۔ سب نے اس کی ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی اور عاملوں کے پاس اطلاعی فرامین بھیج دیے گئے۔ اگلے روز فوج نے آ کر انعام و اکرام کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبہ کے پورا ہونے میں توقف ہوگا تو لوگوں نے گل مچاڑا شروع کر دیا اور مقتدر کی تلاش میں مونس کے گھر گئے۔ وہاں سے مقتدر کو کندھوں پر اٹھا کر کیسر خلافت میں لے آئے، پھر اس کے سامنے قہر باللہ کو پکڑ کر لے آئے۔ مقتدر نے قہر باللہ کو دیکھ کر کہا کہ تم ذرا خوف نہ کرو، اس میں تمہاری کوئی خطا نہ تھی۔ لوگوں میں سکون پیدا ہوا اور پھر عاملوں کے پاس اطلاعی فرامین بھیجے گئے کہ مقتدر باللہ بدستور خلیفہ ہے۔ مقتدر نے لوگوں کو انعام اور کرام دے کر خوش کیا۔ تو کرامتا کی حکومت بحرین میں مضبوط و مستقبل ہو چکی تھی۔ کرامتا کا سردار ابو طاہر تھا، مگر خطبہ میں یہ لوگ عبید اللہ مہدی والی افریقہ کا نام لیتے اور اس کو اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ سن 318 میں ابو طاہر کرامتی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ یہ حج کا زمانہ تھا۔ بغداد سے خلیفہ کی جانب سے منصور دلمی امیر حجاج بن کو روانہ کیا گیا تھا۔ 18 ذو الحج کو بخریت مکہ میں پہنچ گیا۔ 19 ذو الحج کو
ابو طاہر پہنچا اور مکہ جاتے ہی حاجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اس کا مال اور اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں کو قتل کرنے سے باز نہ رہا۔ مقتولوں کی لاشیں چار زمزم میں ڈال دی، حجر اسود کو گزد مار کر توڑ ڈالا اور دیوار کعبہ سے جدا کر کے 11 روز تک یوں ہی پڑا رہنے دیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ دیا گیا۔ محمد بن ربی بن سلمان کا قول ہے کہ میں اس ہنگامہ میں مکہ کے اندر موجود تھا۔ میرے سامنے ایک شخص خانہ کعبہ کی چھت پر محراب کعبہ کھیڑنے کے لیے چڑھا۔ میں نے کہا کہ الہی یہ ظلم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس شخص کا پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ابو طاہر نے 11 روز تک مکہ کے باشندوں کو خوب لوٹا، پھر حجر اسود کو اونٹ پر لاد کر حجر دارالسلطنت بحرین کی طرف لے چلا۔ مکہ سے ہجر تک سنگ اسود کے نیچے 40 اونٹ ہلاک ہوئے۔ اس کے نیچے 40 اونٹ ہلاک ہوئے۔ 20 برس تک ہجر اسود کرامتہ کے قبضے میں رہا۔ 50,000 دینار اس کے عوض کرامتہ کو دینے منظور کیے، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ آخر زمانہ خلافت مطیع اللہ میں حجر اسود ان کی سے واپس لے کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ واپسی کے وقت ہجر سے مکہ تک اس کی صرف ایک اونٹ لے آیا تھا۔ اس ظلم اور زیادتی کا حال عبید اللہ حاکم افریقہ کو معلوم ہوا تو اس نے ابو طاہر کو بڑی لعنت و ملامت کا خط لکھا اور اہل مکہ کے مال و اسباب کو واپس کر دینے کی تاکید کی۔ ابو طاہر نے کچھ حصہ اہل مکہ کے مال و اسباب کا واپس کر دیا، مگر حجر اسود کو واپس نہیں کیا تھا۔ وہ سن 339 ہجری میں واپس مکہ آ کر اپنی جگہ نصب ہوا۔ سن 320 میں موصل پر قبضہ کر لیا گیا اور سید داؤد، عبداللہ بن حمدان اور ان کے بھتیجے ناصر الدولہ حسین بن عبداللہ بن حمدان کو، جو خلیفہ کی طرف سے موصل کی حفاظت پر مامور تھے، شکست دے کر بھگا دیا۔ اس کے بعد بغداد، شام، مصر کی فوجیں بھی مونس کے پاس چلی آئیں، کیونکہ مونس کے داد داعش سے لشکری خوش تھے۔ ناصر الدولہ بن عبداللہ بن حمدان بھی مونس کے پاس چلے آئے اور اس کے ساتھ ہی موصل میں قیام پذیر ہوا۔ فتح موصل سے 9 روز کے بعد مونس نے بغداد پر چڑھائی کا قصد کیا۔ مونس اور وزراء خلافت میں سخت ناچاکی پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے یہ تمام واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سعد بن عبداللہ شکست کھا کر بغداد چلایا۔ مونس کے حملہ کی خبر سن کر بغداد سے سعید بن عبداللہ بن حمدان، ابو بکر محمد یاقوت اور دوسرے سردار کا متحدی میں فوجیں روانہ ہوئیں۔ جب مونس کا لشکر قریب پہنچا تو لشکری بغداد کی طرف بھاگ آئے۔ مجبوراً سرداران کو بھی بغداد آنا پڑا۔ مونس نے بغداد پہنچ کر باب شمائیہ پر قیام کیا۔ یہاں طرفین کے مورچے قائم ہوئے، لڑائی شروع ہوئی۔ مقتدر قیصر خلافت سے نکل کر ایک ٹیلہ پر کھڑا تھا، آگے فوج لڑ رہی تھی۔ بغداد والوں کو شکست ہوئی۔ خلیفہ کے ہمراہیوں نے عرض کیا کہ آپ یہاں کھڑے نہ ہوں، واپس چلے۔ خلیفہ وہاں سے چلا۔ راستے میں ابرہیوں کے ایک دستہ فوج آ گیا، جو مونس کی فوج میں شامل تھا۔ ایک بربری نے تیر چلایا جو مقتدر کے لگا اور وہ گھوڑے سے گرا۔ اسی بربری نے آگے بڑھ کر مقتدر کا سر اتار لیا، جسم کو ننگا کر کے اور تمام کپڑے اتار کر وہیں چھوڑ دیا۔ سر کو نیزے پر رکھ کر مونس کے پاس لے گئے۔ یہ واقعہ روز 4 سنبا 27 شوال سن 230 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ مونس نے ابو منصور محمد بن متزد کو تخت سلطنت پر بٹھا کے قہر باللہ کے لقب سے ملقب کیا۔ علی بن مقلہ کو قلمدان وزارت سپرد ہوا اور عہدہ نجاحت پر علی بن معمور ہوا۔ مقتدر کی ماں کو گرفتار کر کے اس سے روپیہ طلب کیا گیا اور اتنا بٹویا کہ وہ مر گئی، اتنا پیٹا پٹوایا کہ وہ مر گئی۔ اسی طرح لوگوں کو زبردستی پکڑ کر روپیہ فراہم ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت 251 نمبر قسط میں قہر باللہ
کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔